पाकिस्तानी कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, बांग्लादेशी कौन है, चाइनीज़ कौन है, सऊदी अरब के जो लोग हैं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, बाकी अरब के ममालिक जो आ जाते हैं, फिर यूरोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यानी जहाँ हमारे लोग जाना चाहते हैं, ये ओवरऑल ये सारे लोग कौन हैं, उनकी नेशनैलिटी वगैरह का जो तयन है कौन करेगा। हमारे आप कह रहे होंगे मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मेरे पास क्या अथॉरिटी है। भाई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। आज आपके सामने मैं कुछ जो तारीखी पॉइंट है वो क्लियर करना चाहता हूँ हमेशा के लिए। जो हमारे जब का पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और जो हमारा जो माइंड सेट है वो वाला, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक। क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले एक खिताब किया है जिसका हमारा मीडिया कह रहा बहुत तारीखी खिताब है। उसने कुछ पहलू रखे हमारे सामने, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी कौन है। तो उस बारे में मैं बात करूंगा। बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा थोड़ा रेफरेंस के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बात कर रहे होते हैं, आपने वीडियो देखी भी होती है ना उस रेफरेंस के तौर पर, तो आप भूल जाते हैं। थोड़ा रेफरेंस के लिए थोड़ी वीडियो दिखाऊंगा। वैसे जो कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। उसके अलावा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक और पहलू उसके सामने रखने के लिए, यानी दीनी पहलू रखने के लिए, या एक आप कह सकते हैं एक आलम दीन भी कह सकते हैं जो ऑनलाइन जब हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा, उनकी काफ़ी फॉलोइंग है। एक उनका पॉइंट भी आपके सामने रख दूंगा ताकि आप ये ना कर सकें मैं बायस्ड हूँ, अपनी तरफ से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये दोनों पॉइंट आपके सामने रख दूंगा। पहले आप थोड़ी वीडियो चेक कर लें, उसके बाद बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ ने कहा कि जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुश्तपनाही कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार जो है वो फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछें। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस्लामिक टच जो है ना, ज़्यादातर लोग अपनी एक सीट को बचाने की खातिर करते हैं और उसमें दवाम के लिए इस्लाम का तड़का लगाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं ना इस दीन के साथ। मिशन है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये जो आयतें और हदीसें बयान करते हैं ना, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हों चाहे रियासती इदारों के लोग हों, अपने कान खड़े कर लें कि ये कोई और काम आपके साथ डालने वाले हैं, क्योंकि ये पहले आयतें पढ़ेंगे उसके बाद ये अपना एजेंडा लॉन्च कर देंगे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा आर्मी चीफ या मेरा चीफ जस्टिस कुरान कितना जानता है और हदीसें कितनी जानता है। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, हाँ, भूखे को रोटी मिलनी चाहिए, उसके बेसिक राइट्स अल्लाह ताला ने उससे इसके बारे में पूछना है। ये नहीं पूछना कि कितनी दफा तुमने इत्तिकाफ किया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कोई हज नहीं किया। ये वीडियो क्लिप्स आपने देख लिए होंगे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के, जो कहते हैं उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं। ये क्योंकि उनकी जो तकरीर जो है जो खिताब के थोड़ा लंबा है, इसमें मैंने कुछ कहते हैं क्लिप्स लिए हैं जिसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। उसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने अपने लिहाज से अपना मौका बयान किए। मैं दोनों मौका बता दिए कि दोनों वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक की काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है इस्लामी लिहाज से, और एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बंदा होता है। तो उसके तनाज़ुर को सामने रखते हुए मैं बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने कुछ सवाल जो उठाए हैं। बात तो काफ़ी लंबी थी। उन सवाल जो उठाए हैं काफ़ी सेंसिटिव सवाल हैं। इस सवालों का जवाब देने के मेरी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है ताकि तारीखी तौर पर भी इस रिकॉर्ड को बिल्कुल क्लियर कर दी जाए। और दूसरी बात हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके ज़हन में ये सवाल बार बार आएंगे। कोई इस वक्त हमारी जो अब ये जनरेशन जो है ना, मेरे लिहाज से वो अखलाकी तौर पर और हर लिहाज से इस वक्त दिवालियापन का शिकार है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिहाज से। मेरी तरफ से कोई अहमियत नहीं है, मैं एक आम सा इंसान हूँ जिसे कहते हैं 2% का इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपके सामने अपने लिहाज से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँ। क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि आपके सामने जो भी बात करूँ वो आज के लिहाज से ना हो, वो एक तारीखी पहलू को भी क्लियर करे और एक आने वाली नस्लों के लिए भी एक कोई ना कोई मतलब आपके सामने सच सामने आ जाए, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं करता। उन्होंने जो सवाल किए हैं, सबसे पहले उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी वही है जो शरीयत और आइन को कहते हैं मानता है, अदरवाइज पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, सही बात कहते हैं जी। अब पाकिस्तान का झंडा आपने देखा होगा, पाकिस्तान झंडे में कहते हैं सब्ज़ रंग भी है और सफ़ेद रंग भी है। सफ़ेद रंग जो है वो निशानदेही करता है या उनके बारे में है जिनके जो हमारी अकलीतें हैं, जिस हमारे मसीही भाई भी आ जाते हैं, यानी क्रिश्चियन जो हैं, फिर हिंदू हैं, सिख हैं और बाकी मज़हब के जो लोग हैं, उनको करता है। अब आप ये बात करके एकदम उनको पाकिस्तानी होने से निकाल दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये कत्ल ये कहने का मतलब भी होगा, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब आप इस ओहदे पे होते हैं ना, फिर आपके कोई उस ओहदे के कुछ तकाजे होते हैं। आप जो भी बात कर रहे होते हैं वो बात जो होती है सारी लोग सुन रहे होते हैं। एक मेरे जैसा बंदा बात करे ना, मेरे जैसा बंदा कोई बात कर दे, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन आप जब इतनी ताकतवर ओहदे पर बैठे होते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं तो ये बातें अपना असर करती हैं।
اس لیے آپ نے یہ بات کر کے پھر آپ نے اپنے سامنے جو علماء کرام سارے بٹھائے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا یہ سارے منافق کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں جنہیں پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. اس میں کئی علماء کرام شامل ہیں جس کے بارے میں اکثر کوئی نہ کوئی ویڈیوز، کوئی نہ کوئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جو پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اسلام کو بھی کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو سب کا بلا کے خطاب کر رہے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ ہے جسے پاکستان کو تباہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے کہا جو آئین پہ عمل نہیں کرتا، جو آئین کو نہیں مانتا، وہی پاکستانی نہیں ہے. تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو میں نے بتا دیا کہ شریعت کے لحاظ سے بات کر کے آپ نے ان اقلیتوں کی دل آزاری کی ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہی باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے جو غیر مسلم ممالک جو ہیں جو کہتے ہیں، آپ ہندوستان بھی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہتے ہیں جو یورپین ممالک جو ہیں یہاں اور امریکہ کینیڈا جتنے سارے آ جاتے ہیں ویسٹ کے مغربی ممالک جہاں پہ ہمارے سارے لوگ ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں. ہمارے کئی جنرلز ہیں، ان کے بعد نیشنلٹیاں ہیں اس ملکوں کی، جس میں آسٹریلیا بھی ہے، کئی یورپین ممالک بھی ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، UK سارا وغیرہ ہے نا، جہاں سارے اکٹھے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. تو بات میں اس لیے کہ اگر وہاں میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ان ممالک کے اندر بھی ایسے شریعت کا نام کے اوپر اپنی شریعت کے مطابق وہ بھی ایسا اعلان کرنا شروع کر دیں تو بھائی پھر کیا بنے گا؟ کیا کبھی یہ تو علیحدہ بات ہے نا، کبھی کسی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کسی بھی ملک کا، کوئی بھی چھوڑ دیں مغربی ممالک کو، کسی غریب ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف کا کبھی سنا ہے کہ ایسے خطاب کر رہا ہو اور آ کے اسی قسم کے افسوسناک قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہو کہ کون اس ملک کا ہے، کون اس ملک کا نہیں ہے، اور اس کو فیصلہ کر رہا ہو اس قسم کا؟ ویسے تو کبھی بھی کوئی چیف آف دی آرمی اسٹاف جس کا ہم ہندوستان کی اکثر مثال دے رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں ہم نے ہندوستان کا مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کہ اس کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ایسی باتیں کی ہوں؟ اگر وہ ایسے کہہ دیں ہندوستان کے اندر جہاں 25 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، جتنے پاکستان میں رہتے ہیں تقریباً اتنے مسلمان ہی ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر وہ بھی یہی اعلان کرتے کہ جو ہماری ہندو شریعت کو نہیں مانے گا وہ ہندوستانی نہیں ہے، تو ایک ساتھ ہی ہمارا یہ نیا طوفان برپا ہو جائے گا. ساتھ ہی ہم وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ ہم کسی کا احترام نہ کریں، ہر ایک کو فتوے لگائیں، جو من میں آئے کریں، کوئی ہمارے خلاف بات کرے، ساتھ ہی ہمیں کہتے ہیں اسلامو فوبیا ہو گیا، یہ اسلام کے خلاف ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. اس سے کوئی اسلام کی نہ عزت ہو رہی ہے نہ ملک کی عزت ہو رہی ہے، بلکہ دونوں چیزیں بدنام ہو رہی ہیں. اور ایک ہائی لیول رینک کا بندہ جس کی دنیا میں پاکستان کے لیے جہاں بھی دنیا میں لوگ جتنے بھی ہائی لیول کے بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سب سے طاقتور عہدہ ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ سخت افسوس کا مقام ہے اور اسی وجہ سے پاکستان آج جس مقام پہ کھڑا ہے وہ افسوس کے ساتھ ہے کہ اسی وجہ سے کھڑا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آنے والے جو ہمارے کہتے ہیں جو ٹائم آ رہا ہے اس کے اندر مجھے کوئی خاص امید نہیں آ رہی. اگر ایسا ہی مائنڈ سیٹ ہے اور ایسے بندے آپ نے سامنے بٹھائے ہوتے ہیں آ کے، میں پھر کہوں گا کہ اس طرح کا ہندوستان کا جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے وہ سارے اپنے پنڈتوں کو بٹھا لے، جس طرح باقی جو کرسچن ممالک ہیں جو ویسٹ کے کنٹری ہیں وہ بھی آگے پادریوں کو بٹھا کر ان کے چیف آف دی آرمی سامنے بٹھا کر ایسی ہی باتیں کریں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے سے سادہ سوال یہ ہے. دوسری آپ نے بات کی ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتے، بالکل ٹھیک ہے جی، آئین کو نہیں مانتے. اگر اسی بات کے اوپر ہے کہ سب سے پہلے پھر آپ کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کے اپنے رینکس کے اندر کہ جو آئین کی جو پامالی کرتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جو سرکاری عہدے پہ ہیں وہ آئین کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر ہمارے جنہوں نے ماشاءاللہ آج تک لگایا انہوں نے کیا آئین کو نہیں توڑا؟ جس میں مشرف صاحب بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد ضیاء الحق بھی آ جاتا ہے، ایوب خان بھی آ جاتا ہے، یحییٰ خان ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے. اور باجوہ صاحب جو ریسنٹلی آپ سے پہلے آئے تھے وہ تو اس بات کو پہلے مان چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آئندہ کے بعد اپنی آخری تقریر میں کیا کہ گئے تھے کہ ہم آئندہ کے بعد ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اس کے مطلب انہیں مانا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں. یہ تو کھلی باتیں وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر ان کو بھی کہیں آپ پاکستانی نہیں اعلان کریں اس بات کا، پھر ان کا بھی نام لے کے، تاکہ یہی بات ہے نا، جب تک آپ ایسا سٹیپ نہیں لیں گے، ایسی باتیں نہیں کریں گے، عوام کو سمجھو کہ بھیڑ بکریاں ہیں جو مرضی جا کے کہہ دو. اور اسی انتخاب پسندی کی وجہ سے اسی سوچ نے آج پاکستان کو اس مقام میں پہنچا دیا ہوا ہے کہ ہم در در پھر رہے ہیں. یہی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ ان کا بھی کہیں کیا انہوں نے آئین نہیں توڑا؟ کیا پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کا بات کا اعلان کریں. اس بات کا اگر آپ ان کے ریفرنس لے کے نام کا استعمال کریں گے، اسی بات کے اوپر لوگ آپ سے محبت کریں گے، یار کتنا زبردست بندہ ہے، اس پہ کھڑا ہو کے آنیسٹی سے بات کر رہا ہے. اور اسی آنیسٹی کی، اسی اسٹریٹ فارورڈ بات کی، اور اسی چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اسی سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج ہم اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک مذہب کھیل رہا ہے. پوری قوم کو ہم نے مذہبی نشئی قوم بنا دیا ہوا ہے. ایک عام بندہ بھی، ریڑھی والا بھی، ایک گلی محلے کا بندہ بھی جس کا دل کرتا آ کے مذہب کے نام کے اوپر فتوے جاری کر رہا ہے، کسی کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور افسوس کا مقام ہے ایک طاقتور ترین پاکستان کا بندہ بھی کھڑا ہو کے اس قسم کے سو کول فتوے دے رہا ہے. اسی وجہ سے مقام میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں. آگے آپ نے کہا ہے کہ جو جرائم پیشہ حضرات ہیں، جو سمگلر ہیں، یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور اس طرح کے جو مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں، جو بد امنی ہوتی ہے وہ پھیلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن بھائیان جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا، جرائم کو کنٹرول کرنا
اور جو کہتے ہیں جو اسمگلنگ کرا ہوتی ہے وہ کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ میں نے کنٹرول کرنی ہے یا کوئی میرے کوئی جانے والے نے کنٹرول کرنی ہے؟ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر پاکستان کے جو بارڈرز ہیں جب بشک اس میں ایئرپورٹ کے بارڈر آ جاتے ہیں، ویسے جو زمینی بارڈرز ہیں جو کہتے ہیں ویسے جو پورٹس وغیرہ ساری ہیں، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ آپ کے پاس ہی ہے شروع سے لے کے اب تک. تو وہ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کرنا، کس نے کنٹرول کرنا؟ آپ کس کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ بالکل اگر آپ مطلب اس کا مطلب اس بات کے ساتھ کو اکنالج کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو جرائم پیشہ حضرات ہیں، جرائم کا کنٹرول کون کرتا؟ وہاں کا پولیس سٹرکچر کرتا. پولیس سٹرکچر کا جو حال ہو گیا آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے بعد ایکشن لیں. پھر آ کے دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں اب بار بار آپ سے بیان سننے کی کوشش کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، اس کو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بھائی ذمہ داری آپ نے لینی ہے، کیونکہ آپ کے رینکس کے جو ہے تھے، انہوں نے آج 5-6 سال پہلے 5th جنریشن کے نام کے اوپر جو اربوں روپے خرچ کیا اور اسی کا پھل آج کھا رہے ہیں. جس کے لیے کیا تھا آج وہی آپ کے خلاف ہوئے پڑے. وہ آپ کے جو آپ نے بیج بوئے تھے اسی کا پھل کھا رہے ہیں. اس کو اکنالج کریں. پھر جن بندوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کو بھی لے کے آئیں کٹہرے کے اندر. یہ باتیں وہ کسی پٹی باتیں ہیں، لیکن میں آج کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پوائنٹ بائی پوائنٹ، تاکہ ایک تو پچھلا ریکارڈ بھی کلیئر ہو اور ہماری جو بھی مجھے سن رہا ہے، جو 2-4 باتیں مجھے سن نہیں لیتے ہیں، جو ان کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے سادہ الفاظ کے اندر. کوئی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سادہ الفاظ کے اندر ایک عام بندے کی زبان کے اندر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کروں، تاکہ آنے والی نسلیں بھی بات سمجھ سکیں کہ پاکستان کا اصل مسئلے مسائل کیا رہے ہیں اور کیا پاکستان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا اور کیا اصل میں ہو رہا تھا. تو یہ آپ کے سامنے ہے سادہ الفاظ کے اندر. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا کو دیکھو. بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ عراق، شام اور لیبیا کے اندر وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے تھی، وہاں جمہوریت نہیں ہے تھی. آج بھی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جمہوریت کے نام کے اوپر، بلکہ جمہوریت کیا وہاں پہ ہے تھی. صدام سے ہم کب چیک کر سکتے ہیں، لیبیا میں کرنل کہتے ہیں جو قذافی ہے تھا، اور جو شام ہے وہاں پہ بشیر الاسد وغیرہ کی فیملی 40-50 سال سے بیٹھی ہے بھائی. وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یعنی آپ اپنی کنوینئنس کے لیے آپ ان ملکوں کی مثال دے رہے ہیں جن ملکوں میں کوئی جمہوریت نہیں تھی، اور آج وہ اسی وجہ سے مقام پہنچے ہیں کہ پوری فیملیاں وہاں پہ حکومت کر رہی ہیں. انہوں نے آج تک خود سب کچھ کیا، عوام کو اس مقام پہ لے آئے ہوئے تھے. اس وجہ سے یہ نظام یہ ظلم کا نظام ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں اس کی اپنی ریاست کی اہمیت جانی، ان کو دیکھو. پھر آپ بار بار یہی بات ہے، پھر جمہوریت کی مثال کے لیے بار بار ان ملکوں میں کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے ان ملکوں کی مثال کیوں نہیں دی جو اصل ریاست جو ہوتی ہے، جس طرح کہتے ہیں انگلینڈ والے ہیں، جس طرح کہتے ہیں پورے یورپین ہیں، امریکن ہیں، کینیڈین ہیں، آسٹریلین ہیں، جہاں پہ آپ کے اپنے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہاں جا کے بسے ہوئے ہیں، نیشنلٹی لی ہوئی ہیں، کسی نے پی جے کی شاپ کھولی ہوئی ہے، اور سارے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے میڈیا والے ہیں، ججز وغیرہ جو باغ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ چھوڑ ہی دیں. ہمارے علماء کرام سارے باغ کے انہی ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، نہ کو جا کے وہ انہی ملک کی بعض مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. وہاں جا کے تبلیغ کے نام کے اوپر سب نے وہاں جدادیں بنائی ہوئی ہیں. ان ملکوں کی مثال دیں بھائی، کہ اگر ریاست ہو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنی ریاست اس طرح کی بنانی ہے. ریاست اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے اصل ریاست. یہ بات ہے آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. ابھی ریسنٹلی وہاں کہتے ہیں انگلینڈ کے اندر ہنگامے وغیرہ ہوئے ہیں. ان کے جو پرائم منسٹر وزیر اعظم نے انہوں نے آگے کہا کہ ہم اپنی جو اقلیت ہے، کوئی مسلمان یہاں اقلیت بھی ہے نا انگلینڈ کے اندر، صرف پاکستانی جو ہے صرف یہاں کی تعداد صرف 3% ہے. انہوں نے کہا ہم اس کی مسجدوں کی اور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے. یہ ہوتی ہے اصل ریاست. اس کی آپ کو مثال دینی چاہیے تھی کہ ہم بھی آ کے ایسے ہی کریں گے. آپ نے جب کہ پاکستان میں کتنی دفعہ چرچز کے اوپر ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں ان پہ حملے ہوئے ہیں، ہندوؤں لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ. ہمارے ملک میں تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے، لیکن کبھی آپ نے آ کے ہمارے کسی وزیر اعظم کی یا آپ کی اس طرح کی آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ کسی ضرورت ہو سکی ہے کہ آگے کیسے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کبھی ایسا آج تک ہوا ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے؟ یہی منافقت ہے، ہمیں افسوس کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ہم اس مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ ہم حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے. اگر حقیقت ہمیں جاننی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کو ہم اس کو کہتے ہیں ڈائجسٹ کر کے عوام کے سامنے بتانا نہیں چاہتے کہ اصل مسئلے مسائل کیا ہیں. دیکھیں جب تک مسئلہ صرف سادہ سا ہے کہ ایک بندے کو کینسر ہو گیا ہے خدا نخواستہ، اگر کوئی ایسی سخت بیماری لگی ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے تمہارا کینسر ہے، پھر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر آپ اس کا بہتر بتا دیں گے چلو جاؤ جی اپنے قتل تمہیں کینسر ہو، اب بتائیں نہیں آپ کو بیماری کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے 2-4 دن تک، تو وہ کہے ٹھیک ہوگا بھائی، بیماری بڑھے گی، اگلا بندہ اذیت کا شکار ہوگا، درد میں ہوگا، مر جائے گا کل کو. مسئلہ یہی ہے نا. جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں، اس کو کیمیو جو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے، جو ادر باقی علاج ہوتا ہے، پھر تبھی بعد میں کہتے ہیں درد علاج جو ہے بڑا درد والا ہے، لیکن آرام بھی اسی طرح آتا ہوتا ہے نا. اس طرح باقی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جب آپ کسی کو یہ بتائیں گے نہیں یہ بیماری ہے، پھر وہ علاج کیسے ہوگا جب اس کی تشخیص ہی نہیں ہوگی بھائی. سمپل سی بات ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو کلیئر کر دوں میں آپ کے سامنے کہ اس قسم کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، خاص طور پہ ایک عام بندہ بات کرو کہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک ذمہ دار عہدے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے طاقتور ترین بندے ہیں،
آپ سے اس طرح کی باتیں آنا اور سامنے انہیں منافق علماء کرام کو بٹھا کر جو پہلے پاکستان کا تاریخی طور پہ اسی وجہ سے پاکستان مقام میں پہنچا ہوا ہے، مجھے افسوس کا مقام ہے، آنے والی جنریشن کو ایسی طرح تباہ کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو ایسے تباہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دنیا میں جگہ صحیح ہے، اپنے پاس میں ویلی چیک کر لیں پھر آپ، یہی وجہ ہے ساری کہ ہم صحیح بات کرنا نہیں چاہتے اور لوگوں کا مذہب کی بتی پیچھے لگا کے مذہبی نشائی کو بنا دیا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے بھائی۔ اگلی پھر آپ نے کہا کہ مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے کہ مغربی تہذیب بالکل آئیڈیل نہیں ہے، تو یہ افسوس سے کہنا پڑے گا بھائی، میں اس بات سے شروع کروں گا کہ آپ نے جو یونیفارم پہننا ہوا، جو ہمارے پچھلے جتنے بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف آتے تھے، جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کے لیے انہیں مغربی ممالک میں جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، وہاں سے ساری ٹریننگ لے کے آتا ہے، ہمارا جو اسلحہ آتا ہے سارا مغربی تہذیب کا نا، جیسا میں نے پہلے کہا آپ نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، سب سے پہلے پھر یونیفارم کو چینج کریں بھائی، پھر وہ وہی مغربی تہذیب مغرب کا دیا ہوا سب کچھ ہے نا ہمارے پاس، دیکھا جائے تو جتنی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو آپ کا ہمارا اسلحہ وغیرہ آ رہا ہے، جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم نے جو ایٹم بم وغیرہ بنایا ہوا ہے، سب وہ مغرب کا آیا ہوا چیز ہے نا، اس کو ابنڈن کریں، پھر اپنی کوئی چیز بنا لیں بھائی، پھر جا کر سمپل سی بات ہے، کس قسم کی ہم خطرے میں اس قسم کی ڈارکنیس میں اور ایسی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہی مغربی تہذیب کا مسئلہ مسائل ہیں، پھر ہمارے سارے جنرل وغیرہ جو ہیں، جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، صرف جنرل نہیں، ہمارے سیاست جان جو ہیں، میڈیا والے، ججز، سارے بندے انہیں مغربی ممالک میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پھر جو ہمارے جو لوگ ڈنکیاں لگا کر جا رہے ہوتے ہیں، جو مطلب اپنی جان و مال کو قربان کر کے جو سب کچھ بیچ کے ان ملکوں میں جا رہے ہیں، جو مرضی ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، پھر ان کو بھی بتائیں جا کے بھائی نہیں ہمارا آئیڈیل نہیں، وہاں نہ جاؤ، کوئی مسلمان ملک میں جانا نہیں چاہتا، ہمارے جنرلس چیک کر لیں، سارے سب چیک کر لیں، جنرل سے لے کے ہمارے بارہ میں کہوں گا ہمارے سیاستدان سارے بندے، کوئی مسلمان ملک میں جانا نہیں چاہتا، وہ پھر اسی مغربی تہذیب میں جانا کیوں چاہتے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اور اسی مغربی تہذیب کی آپ خود بھی تلقید کرتے ہیں، انہیں امریکہ میں جا کے پھر جاتے ہیں، پھر اسی مغربی لوگوں سے جا کے ہم قرضے لے رہے ہوتے ہیں، دار پھرے ہوتے ہیں، IMF سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، پھر پیرس کلب ہے، وہی پیرس ہے، وہی فرانس ہے، جہاں کے کارٹون کے جہاں چھپے تھے بڑے افسوسناک طریقے سے، اس پہ بڑے ہنگامے کیے گئے، وہ ان سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں جا کے، یہی چیز ہے، اسی چیز نے ہمیں اس مقام پہنچا دیا ہوا ہے کہ ہم ہمارے کیا کچھ رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اخلاقی دوالیہ پن، کہ یعنی مورل بینکرپسی جو ہے، کہ ہمارے دل میں کچھ ہو رہا ہے، زبان پہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے عمل کچھ ہو رہا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، اس لیے سارا نظام سارا گل سڑ گیا ہوا ہے، اور ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مغربی تہذیب کا چکر کے بات کر کے مطلب ایک سٹیٹمنٹ دے دو جا کے جو مرضی کر لو جا کے، اس وجہ سے مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ نے کہا کشمیر کا جو کشمیر ایک نامکمل ایجنڈا ہے، اور فلسطینیوں کا حالت دیکھ کے ہمیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دیکھیں بھائی جان، کشمیر جب سے میں بڑا ہوا ہوں، بچپن میں دیکھ رہا ہوں، میرے والدین بھی، ان کے والدین، کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو رہا۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی آتا ہے اس طرح بیان دے دو کہ یا آپ کا پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں ہے، جتنے بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کا میں نے آج تک سنا ہے، یا میرے اباؤ جدہ نے سنا ہے، یا باقی لوگوں نے سنا ہے، ان کی صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ رہی ہے۔ اب آپ اکثر جا کے اب آپ کے اندر ہے، جو میں نے دیکھا کہ آپ جا کر ہر جگہ قرآن کے آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ فتح ہماری ہوگی۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے، اس نامکمل ایجنڈے کو جا کے پورا کر لیں بھائی، جا کے کشمیر آزاد کرا لیں۔ اگر آپ کو پورا یقین جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سینے میں قرآن بھی ہے، اس چیز کو ثابت کر دیں نا بھائی، باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا باتیں کرنے سے پہلے کشمیر آزاد ہوا ہے یا بعد میں آزاد ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو جو انڈیا ہے، اب ان سے ایگری کرے نہ ایگری کرے، وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے اونچا جو ریل کا برج ہے وہاں انڈیا میں، وہاں کشمیر بنا رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ کتنا پیس آیا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ کیونکہ جب تک اکثر جو ہوتا ہے بندے جو ہوتے ہیں جو کام کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی کمزوریوں کے اوپر اپنا جو کچھ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کو ایسی باتیں کر دیتے ہیں، مطلب باتیں میں لگا کر لوگوں کو پاگل بنائی جاؤ۔ مجھے سوچ سے کرنا پڑے گا، مجھے کرنی پڑے گی باتیں۔ اور فلسطین کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ خون کے اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، خون کے اثر ہمیں تو کہا کہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں وہ سب مسلمان بہن بھائی ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے، تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہوا جا کے فلسطین جا کے آزاد کراؤ، ان کی مدد کرو جا کے۔ جتنے لوگوں کو ہمارے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر آ کے دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، جا کے جو املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کو سب کو جا کے فری ٹکٹ دو، ان کو جاؤ بھائی جا کے فلسطین کی ہیلپ کرو۔ اکثر لوگ کہیں جائیں گے کیسے؟ کیوں نہیں جا سکتے بھائی جان؟ جارڈن کے ذریعے جاؤ، وہاں بڑے راستے بہت، اگر آپ نے کام کرنے ہو تو۔ پھر ہمارا جو ایک ایکس چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جو کہتے ہیں راحیل شریف صاحب، وہ کافی دیر کے جا کے اسلامی فورس کے سربراہ بنے ہوئے سعودی عرب کے اندر جا کے، وہاں ہمیں ریال کمائی جا رہے ہیں۔ مجھے ریال کمانے کا کوئی مقصد مسئلہ نہیں بھائی، وہ جاننے کا کام جانے، لیکن ان کو کہیں بھائی آپ نے بہت ریال کما لی ہیں، اب جا کر تھوڑی نیکی بھی کما لو، جا کے فلسطین آزاد کراؤ، ان کی ہیلپ کرو جا کے، تو بڑا ہمیں درد ہے فلسطین کا۔ ان کو کہیں آپ کا دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے، جا کر راحیل شریف صاحب کی منتیں کریں، جا کے ان کو سربراہ بنائیں، ویسے وہ اسلامی فوج کے سربراہ ہیں ہی ہیں، جا کے کریں، بات کریں۔ پھر آپ کا خون دل کے آنسو اس وقت کیوں نہیں روتا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب یمن میں مسلمان کو مار رہے ہیں، جو سعودی عرب کے ساتھ جو یمن کا مسئلہ مسائل ہے، یمن کے بدلے جو یہودی نہیں نا ہے، پھر آپ ان کو کیوں مار رہے ہیں؟
پھر دوسری جو سوڈان میں ہو رہا ہے، سوڈان میں مسلمان کو مار رہا ہے، آپ کو ان کے بارے کوئی درد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو روہنگیا مسلمان ہے، اس کے بارے میں اسپیشل ویڈیو موجود ہے، وہاں میں کتنا مسلمان جو ہے جو بارڈر میں بیٹھا ہوا ہے، کتنے ظلم ان کے ساتھ ہوئے ہیں، کیا آپ کا دل اس پہ نہیں ان کے اثر ہوتا؟ یہی مسئلہ ہو چکا ہوا کہ ہم نے عوام کو، ہمیں پتہ یہ جذبات ہے، عوام اس کو بڑی اچھی طرح بائے کرتی ہے. میں آپ لوگ جو ہمارا کوئی آپ کی بات نہیں ہے، سیاسی لیڈر ہو، ایک عام میڈیا کا بندہ ہو، جج ہو، ایک گلی محلے کا بندہ ہو، جہاں جس نے اپنی بات، جہاں اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، کچھ اپنے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں پلے کچھ نہیں نہ ہوتا، وہ ہم مذہب کا لگاتا تڑکا. وہ ایسی بھی باتیں مذہب کی کرتا ہے کہ جس کے اگلا بندہ دنگ رہ جاتا اور دوسرا بندہ جو سن رہا ہوتا ہے اس کو پتا بھی ہے یہ غلط باتیں ہیں، لیکن ضرورت کسی کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے ایسی فضا بنا دی ہے خوف کی کہ کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا. اور اس وجہ سے ہم اس مقام میں پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے علماء کرام چیک کر لیں، کوئی کچھ کہی جا رہا ہے، کوئی خوروں قصہ سنائی جا رہا ہے، کوئی جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں اور اپنی طرف سے عورتوں کے بارے میں عجیب باتیں کہی جا رہا ہے، کوئی یہ بتا رہا ہے کھیرے کا سبز رنگ کس طرح کا ہوتا ہے، کوئی جا کر شوف مطلب لمبی لسٹیں ہیں. اس بارے میں کافی زیادہ بات کر سکتا ہوں. اب میں نے یہ سارے پوائنٹس اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ آج ہم نے ایک دوسرے کو، کہ ہم نے صرف مذہب کو استعمال کر کے آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور اسی ساری سناریو کے اندر ہم نے دنیا میں ہمارا اپنے پاسپورٹ کا مقام چیک کر سکتے ہیں. دنیا میں جہاں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کی کس طرح عزت ہوتی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے. ایک تو نا دوسری بات ہے، ایک ہماری مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو یہ میں ساری بات کافی زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تاریخی خطاب ہے. بہت زبردست بات ہے بھائی، لیکن یہ باتیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہیں، تاکہ کیونکہ مسئلہ یہ پرانا تاریخی مسئلہ بھی چلتا آ رہا ہے اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا. تو یہ میں نے اپنے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ ساری باتوں کو کلیئر کر دیا، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ مسئلے پاکستان کا اصل مسئلے مثال کیا تھے. کیونکہ میں پہلے ویڈیو موجود ہے کہ جو مذہب جو ہوتا ہے اور ریاست ہوتی ہے، اگر اس کو مکس کر دیجیے تو نظام آگے نہیں چل سکتا. یورپ والے بھی ایسے آتے، جب تک ہم مذہب کو ریاستی امور سے آپ علیحدہ نہیں کریں گے تب تک آگے نہیں چل سکتا. اور مجھے بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا جیسا بندہ جو اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ایسے باتیں کر رہا ہے، ملک کا پھر کیسے ترقی کرے گا؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ آج آپ ہیں، آپ کل آپ کو نہیں ہوں گے. اس طرح خطاب پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، بعد میں ہوتے رہیں گے، اور تاریخ کبھی بھی آپ کو اچھے الفاظ یاد نہیں کرے گی. آپ کو اچھا موقع ہے تھا، ابھی بھی موقع ہے، آپ چاہیں تو پاکستانی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ آپ کے اوپر ہے. آج آپ نہیں ہیں، کل کو میں بھی نہیں ہوں گا، آج میں ہوں، کل میں بھی نہیں ہوں گا. کوئی ہو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، کوئی اور بندے ہوں گا، لیکن یہ چکر جو ہے نا چلتا رہے گا، اور یہ نظام چلتا رہے گا. اور پھر لوگ کہیں گے پاکستان نظام کیوں نہیں بدلتا؟ جو سن رہے ہیں میری ویڈیو، اور جو ابھی تک یہاں پہنچے ہیں پوری ویڈیو سن رہے ہیں، ان کے لیے بھائی پاکستان نظام نہیں بدلتا. اس لیے جو میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹ رکھ دیے، اسی کے اندر آپ کا جواب ہے کہ پاکستان جب کا بنا ہے اور آج اس مقام میں پہنچے ہیں. اور جب کوئی بندہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو آج سے 5 سال بعد، اگر یہ ویڈیو اویلیبل ہوئی 5 سال بعد، 10 سال، 15، 20، 50 سال بعد، مجھے امید ہے شاید اس وقت حالات بدل گئے ہوں. اگر مجھے افسوس یہ بھی کرنا پڑے گا، مجھے نہیں لگتا نہیں بدلیں گے جا کے. کافی عرصے بعد ہی 50-100 سال بعد اگر پاکستان اس وقت تک قائم رہا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی نظام کیوں پہلے نہیں بدل سکا، اور آج بھی ہم جس مقام میں پہنچے ہوئے ہیں نظام کیوں نہیں بدلا. اور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کافی عرصے بعد، اگر اس وقت بھی نظام نہ بدلا ہوا تو بھائی یہی چیزیں ہیں، نظام کیوں نہیں بدل رہا اور کیوں نہیں بدلا پیچھے، کیونکہ اس قسم کی ہم کہتے ہیں مسئلے مسائل کا شکار رہے ہیں پاکستان کے اندر. کہ میری کوشش یہ تھی کہ آپ کے سامنے سب کچھ لے کے آ سکوں. پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر ہم پاکستان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں سچ کو جان کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہم باقی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر میں اپنی مرضی کا نظام چاہیے، اور دوسرے ملک میں جا کے بھی وہاں جا کے ہمیں ان کے نظام کے اندر بھی ہمیں کہتے ہیں اپنی مرضی چاہیے. ہم کسی کا احترام نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ آج ہماری ضرورت ہے کہ اپنی ینگ جنریشن کو ہم ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں مذہب کا پرسنل میٹر ہے، ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا ہے. اور ایک طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن کے اندر، ریسرچ میں، ایجوکیشن کے اندر، اے آئی میں آگے آنا پڑے گا. جس طرح ہمیں ابھی اسپورٹس کے اندر بھی ہمارے پاکستان کے بندے نے جو گولڈ میڈل جیتا ہے، پاکستان کا طریقہ، جو پہلا بندہ جو ایک بندے نے، جو ویسے پاکستان ہاکی ٹیم 1984 میں گولڈ میڈل جیت چکی ہوئی ہے، لیکن ایک انڈیویجول بندے نے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے، اس سے پاکستان کی عزت ہی ہوئی نا. پاکستان کی عزت بھی ہوئی ہے، مذہب کی بھی ہوئی ہے کہ پاکستان مسلمان بندہ. جب تک ہم ان چیزوں میں اپنی قوم کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، پاکستان دیکھیں پوری پاکستان خوش ہو رہے ہیں نا، یہی میری کہنے کا مقصد ہوتا ہے. اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا، آنے والی نسلیں بھی جو ہوں گی وہ بھی اس سے خوش ہوں گی. میں تو یہی کہوں گا. پھر بار میں کہہ رہا ہوں، خود ہی وقار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اینڈ میرے کو ایسی بات جب کو اچھی لگی ہمارے چاپتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.